बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। हम हर मामले पर सियासत करते हैं, हर कौमी इशू पर सियासत हो रही होती है। कुछ ऐसे मसले भी होते हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पर भी सियासत होती है। बंद तोड़ना ये भी पाकिस्तान में एक पॉलिटिक्स है। किस इलाके का बंद तोड़ा जाए, कब तोड़ा जाए, इसके हवाले से प्लानिंग होती है। लेकिन कुछ बाअसर अफराद ऐसे होते हैं जो कि बंद तोड़ने नहीं देते, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों को नुकसान पहुंचता है। आज इस पर ही डिस्कस करेंगे। पंजाब हुकूमत के पास जो है महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट्स मौजूद थे। भारत आबी जारियत कर सकता है, इसके हवाले से भी पहले इतला थी, लेकिन हुकूमत की अप्रोच जो है वो हमें रिएक्टिव नज़र आ रही है, प्रोएक्टिव अप्रोच के बजाय। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों हुकूमत जो है जब किसी हमें डिज़ास्टर का सामना हो तभी मुतहर्रिक नज़र आती है, तभी वहाँ पे वुज़रा पहुँचते हैं? इससे कबल पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए जा सकते? इसी पे सब पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा है जमीयत इस्लाम के। हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने, सीनियर रहनुमा है। आप बहुत दोनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हाफिज़ साहब, हम डैम्स पर सियासत करते हैं, हम वाटर रिजर्वायर्स पर सियासत करते हैं। अलर्ट्स पहले से जारी थे, पता था भारत ने पानी भेजना था। क्या समझते हैं, क्या तैयारी थी हमारी? क्यों हमारी हमेशा से रिएक्टिव अप्रोच रही है बजाय कि हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमेशा हम हादसात का इंतज़ार करते हैं। हादसात से पहले हम मनसूबा बंदी नहीं करते। यही बदकिस्मती है। 78 साल से ये आज का नहीं है, न एक दहाई का न दो दहाई का, बल्कि 78 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। क्या 2022 में सैलाब नहीं आया, तूफ़ानी बारिशें नहीं हुई? पूरा एरिया बलूचिस्तान को आप देखिए, सिंध में भी यही सूरत हाल थी। हमने उसके लिए क्या किया? अभी तक वो लोग जिनके साथ वादा किया गया था कि हमने आपको दोबारा आपकी ज़िंदगियों को, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को, आपके घर आबाद करने के हवाले से दोबारा ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी की बहाल करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात यह है, जैसे कि आपने फरमाया कि जब आपको बताया गया था कि ये चीज़ें होने वाली है, या भारत की तरफ से आबी दहशत गर्दी की सूरत में, या एक आसमानी आफत, एक आसमानी मुसीबत नाज़िल, ये सारी चीज़ें महकमा मौसमियात की तरफ से आपको तंबी दी गई थी, आपकी तवज्जो उसकी तरफ मबज़ूल कराई थी। लेकिन अब रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या थी? क्या उनकी ज़िम्मेदारी ये थी जो अभी ये कर रहे हैं? नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो वक्त से पहले उसके लिए मनसूबा बंदी करें। अगर सैलाब आने वाला है या ये तूफ़ानी बारिशें हैं, ये मुसीबतें आन पड़ रही है, तो हमने अपने शहरियों को, अपने बासियों को कैसे बचाना है और कहाँ कहाँ उनको रखना है, और फिर उसका इज़ाला जो नुकसानात होगा उसका कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले जो बचाने का एक तरीका था वो भी हम न कर सके। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद न लोगों की ज़िंदगी से है, न हमारे मकसद मुल्क से है, न मुल्क की शहरियों से है। यानी एक तरफ आप उनको महंगाई की तलवार से ज़बह करते हैं, दूसरी तरफ बेरोज़गारी की तलवार से ज़बह करते हैं। आप ख़ुद देखिए कि महंगाई की शरह फ़ीसद कहाँ तक पहुँची है, बेरोज़गारी की शरह फ़ीसद कहाँ तक पहुँची है, गुरबत की शरह 50% से अब हो चुकी है। ये चीज़ें तो आप हल ना कर सकें, लेकिन कर्ज़े आप देखिए, आपकी कर्ज़े तकरीबन 94,000 अरब रुपये, 174, इतना आपका कर्ज़ा बढ़ चुका है। सिर्फ एक साल में 11,000 अरब रुपये हम कर्ज़े ले चुके हैं। 11,235 अरब रुपये कर्ज़े लेने में हम बहुत आगे माहिर है, बहुत आगे हैं, बहुत एडवांस है। कर्ज़े लेने में, ख़र्च करने में भी बहुत एडवांस है, आयाशी करने में भी बहुत एडवांस, जनरेट करने में हम तनख्वाह में इजाफ़ा करने में भी बहुत माहिर है। हाँ, और बैरूनी क़ुव्वतों और अंदरूनी ताकतों के इशारों पर कानून साजी में भी हम बहुत बड़े माहिर हैं। ख्वाह उस कानून साजी से मैं ज़बह हो रहा हूँ, या दानियाल साहब ज़बह हो रहे हैं, या मीडिया वालों पर कदगन लगाई जा रही है, इन चीज़ों में हम एडवांस है। लेकिन जब सहूलत आएगी, हुकूमत का काम क्या है, रियासत का काम क्या है? अगर आपने वाकई अवामी मैंडेट आपके पास है, आपने लोगों को कौन सी सहूलत दी है? आप एक आदमी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते, आप तूफ़ान से लोगों को महफूज नहीं रख सकते, आप महंगाई यानी आप स्कैंडल दर स्कैंडल, गंदम स्कैंडल 400 अरब रुपये से कम नहीं है, चीनी स्कैंडल 400 अरब रुपये से कम नहीं है, अगर 8 स्कैंडल ये कितने अरबों का है?
تو اس کے علاوہ اس ملک میں اور ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں اس حکومت نے یا اس سے گزشتہ حکومت نے. لیکن جو بھی آئے گا وہ سوداگری سے کچھ لے کچھ دے. میری کرسی اور آپ کی کرسی کیسی مضبوط رہے گی؟ میری کرسی مضبوطی آپ کی کرسی کی بقا میں ہے اور آپ کی کرسی کی بقا میری کرسی کی بقا میں ہے. اور ابھی بھی ساری چیزیں ابھی بھی ہے. ابھی ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی ہے کہ میری کرسی کی بقا کس چیز میں ہے؟ قانون کو آگے پیچھے کرو، یہ میری کرسی کی بقا اس میں ہے. اچھا پھر کیا گارنٹی دیں گے میری حکومت 5 سال آگے چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اسی حکومت کو تسلسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ایکٹیویٹی پہ عمل، ایکٹیویٹی ہے کیا انگلش میں جو کہتے ہیں کہ اس کو تسلسل کنٹینیوشن، وہ آگے کیا صورتحال ہوگی؟ تو جب آپ کی باتیں یہ ہوگی کہ میری کرسی کہاں تک، کس وقت تک اور کب تک میری کرسی ہوگی، میرا اقتدار ہوگا، اور آپ کب تک اس پوسٹ پر ہوں گے، کیا یہ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہمارے سب کچھ مطمع نظر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومتیں جو ہے یہ عوامی مینڈیٹ کے اس میں نہیں آیا ووٹ کے نتیجے میں، یہ تو نوٹ کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ طاقت کے بل پہ آئے ہیں. تو جو حکومت، جو اسمبلیاں عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتی، آپ بتائیے وہ عوام کی ضروریات کیسے پوری کر سکیں گے؟ یہ ان مصیبتوں کا راستہ کس طرح روک سکیں گے؟ دانیال صاحب، ہمارے یہاں پالیٹکس کی جو میں نے بات کی، آپ کو پتہ ہے کہ جلال پور ابھی ڈوبا ہوا ہے اور اس پر بھی پالیٹکس ہوتی ہے. بند توڑنے کی ایک پالیٹکس ہے کہ کہاں پہ بند توڑنا ہے، کن لوگوں کو بچانا ہے. وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے با اثر افراد اپنے علاقے کے قریب بند نہیں توڑنے دیتے. جلال پور اس کی ایک مثال ہے کہ آپ نے بند نہیں توڑا ملتان میں اور اس کی وجہ سے جو ہے پانی سے پورا ڈوب گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر ہم آگے کیسے کریں؟ اس میں 3 محکمے انوالو ہوتے ہیں جی. ایک آپ کا اریگیشن محکمہ ہے، ان کے جو فلڈ پروٹیکشن بند ہے انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے، ہر فٹ کا ان کے پاس پیمائش ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرف زمین کی ڈھلان ہے اور وہ پہلے سے طے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی ریلوے ہے، اگر خدا نہ خواستہ ریلوے کی وجہ سے پانی بڑھ رہا ہے اس میں بریچ کرنے کا ریلوے والوں نے اپنے حساب لگائے ہوئے. اس کے بعد ہائی ویز ہے، ہائی وے کے پاس بھی، این ایچ اے کے پاس بھی اور پروونشل ہائی ویز کے پاس، دونوں کے پاس پہلے سے طے شدہ ہے کہ کہاں کہاں پر بریچ، آپ نے سارا ان کو پتہ ہے. یہ پہلی دفعہ فلڈ نہیں آ رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک ڈرل ہے جو اچھی طرح پڑی ہے. اب جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کو آگے پیچھے کون کرتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اصل بات راز اس میں ہے. وہ پھر کچھ اثر انداز لوگ جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، یہاں سے نہیں، 2 کلومیٹر پیچھے توڑ دو یا 2 کلومیٹر آگے توڑ دو، یا جو بھی ہے. اس میں پھر لوگوں کا جو ہے نا پلاننگ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز یہاں سے ٹوٹنی ہے تو آپ اپنا گھر تعمیر کرتے وقت، یہاں کوئی اور اسکول بناتے وقت، یہاں کوئی اور تیاری کرتے وقت آپ پلان کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہاں سے کل کو پانی آیا تو میں کیا کروں گا، وہ کس طرح سے میں نے ایگزٹ کرنا ہے، کون سا راستہ ہے میرا. آدمی خود بھی سوچ سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لیکن میں آپ کی اٹینشن اور حمداللہ صاحب کی اٹینشن ایک اور جگہ لانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سانحہ ہے. پاکستان دنیا کو ہم نے منایا ہے، اور ایجپٹ میں جو کانفرنس ہوئی، پیرس میں جو کانفرنس ہوئی، جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی 2022 میں، جو یہی پارٹی حکومت میں تھی، تو اس وقت انہوں نے باور کروایا پاکستان کو کہ آپ سب سے زیادہ افیکٹی ہیں کلائمیٹ چینج کے، اور آپ لیسٹ کنٹریبیوٹر ہیں کاربن اکانومی کے. تو اس لیے آپ جو ہے مظلوم ہیں. یہ ایک مورل انکمبنسی ہے پاکستان کے پاس کہ وہ جا کے دنیا میں جب بھی یہ کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ہو، جیسے کہ یقیناً فلڈز ہے، تو وہ پہلے بھی انہوں نے آپ کو اربوں ڈالر دیے، وہ بھی نہیں آپ ایکسیس کر سکے، اور اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لاجک جو ہے کہ ہم کیوں نہیں جاتے. دیکھیں ہم ایک معاشی بحران میں ہیں. آپ نے میرے بھائی کی بات سن لی، انہوں نے سب بتایا آپ کو، پاورٹی کا، انفلیشن کا، ان امپلائمنٹ کا، بے روزگاری، مہنگائی، یہ سطح غربت سے نیچے کتنے 45% سے زیادہ لوگ چلے گئے ہیں. اور یہ حکومت نے کسی چیز کے ساتھ مطلب اختلاف نہیں کیا، وہ مان رہے ہیں کہ ہاں یہ حالات ہیں. تو جب یہ حالت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے پاکستان کا وہ تاریخ میں سب سے نیچی سطح پر چلا گیا ایز اے پرسنٹیج آف GDP، یعنی 20-30% کا فرق پڑ گیا ہے. اسی سے آپ کو ڈیولپمنٹ ملنی ہے، لوگوں کو سہولتیں ملنی ہیں، آپ کی گروتھ ہونی ہے، لوگوں کو جابز ملنی ہے. تو آپ نے وہ دروازہ جب بند کر دیا تو اس کا آپ نے اور نہ چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ قرض لینے سے باز نہیں آ سکتے. ان لوگوں کی یہ جو ملینز آف ایکرز ہیں جو تباہ ہو گئے، مال مویشی جانے گئی ہیں، گھر گر گئے ہیں، ان کی کہاں سے آپ نے مدد کرنی ہے؟ آپ کیوں شرما رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی؟ یہ بڑا جائز آپ کا مطالبہ ہے.
میں نے ایک منٹ ٹھہرے، اس بات پہ حکومت کیوں نہیں ہمیں بتا سکتی؟ یہ ان کی ماضی کی ناقص کارکردگی ان کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اتنا تباہی کی ہے پچھلے جو ان کو فنڈ ملے تھے کہ یہ ان کے لیے جانے کے قابل نہیں ہے، کہ وہاں سے جو جواب ملے گا ان کو برداشت نہیں ہونا. یہ مسئلہ میرا خیال میں تو یہی مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے جو رپورٹیں پڑھی ہیں، جو انہوں نے فنڈز کی ری ڈائریکشن کی ہے، جو انہوں نے انویسٹیبل پلانز ہی نہیں بنا سکے، جو اور کون بتا رہا ہے؟ کوئی اپوزیشن کا بندہ نہیں بتا رہا. فائنانس منسٹر آپ کے بتا رہے ہیں کانفرنس میں پبلکلی کہ پاکستان نے اس لیے پیسے ایکسیس نہیں کیے اربوں ڈالر کیونکہ آپ 2 ورقے نہیں جوڑ سکے، آپ کے پاس انویسٹیبل پلان ہی کوئی نہیں جمع کروایا ان کو. یہ خلا جو ہے، یہ جو ناقص کارکردگی ہے، اس کے سر اترنے چاہیے کہ ہم ڈالر کو رو رہے ہیں. دنیا نے ہمیں ہمارے گلے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ بھی مانیں گے، یہ بھی مانیں گے، یہ میں 1 بلین ڈالر کے لیے، اور ادھر 6-7 بلین ڈالر آپ سے کاغذ ہی نہیں جوڑیں گے. سر ہم کس کی ناکامی، کس یہ پلاننگ کمیشن ہے، پلاننگ کمیشن ہے، اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. ڈیمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر. ہمارے ہاں ڈیمز کی جب واٹر ریزروائر ڈیمز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے پالیٹکس لازمی ہوتی ہے. کالا باغ ڈیم کی بات کریں، آج بھی جنید اکبر صاحب نے پی ٹی آئی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا میں اس کی مخالفت کی ہے. JUIF کا اس کے خلاف موقف ہے، لیکن مشرف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے فیزیبل ڈیم ہے. دانیال عزیز صاحب بہتر جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بننا چاہیے. اب اگر ساری چیزوں کو ہم پالیٹکس کی نظر کر دیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کس طرح آگے بڑھا جائے گا؟ نہیں، آپ یہ بتا دیں، کیا پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہ بن سکا؟ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. نہیں، پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں. اس کا الٹرنیٹ، اس کا متبادل آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بنا سکتے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے، کہاں ڈوب جا رہا ہے، کہاں ڈوب رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پہلے میں نے کہا کہ یہاں نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ول ہے، نہ کوئی ویژن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہاں صرف ہم کام کر رہے ہیں دیہڑی پہ. صبح 9 بجے آتے ہیں، 3 بجے جاتے ہیں، اللہ خیر صلاح، آج کا دن اچھا خیریت سے گزر گیا. اس کے علاوہ ہم اور کیا کرتے ہیں مجھے بتا دیں. اس 78 سال میں، پھر یہ گزشتہ 20-15 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، مجھے بہتری کا ایک کام بتا دیں. ابھی یہ موجودہ حکومت میں کیا یہ ووٹ کے نتیجے میں آیا ہے؟ یہ کس کو خوش کر رہا ہے؟ کیا یہ ووٹر کو خوش کر رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو خوش رکھنا ہے. صبح نکلتے اس کو سلوٹ کریں گے، پھر اس کے بعد دفتر جائیں گے. اگر عوام کی سہولتوں، عوام کو سہولت دینے کا کوئی فکر ان کو ہوتا، کوئی سوچ، کوئی اس کی سود مندی کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہوتی، کوئی ایک کام مجھے بتا دے. کالا باغ ڈیم تو چھوڑیے، وہ تو خیبر پختونخوا کو، سندھ کو، بلوچستان کو آپ کے اعتماد میں لینا ہوگا. کیسے آپ اس کو اعتماد میں لے سکیں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. جب آپ اس کو اعتماد میں نہیں لے سکتے ہیں، آپ کے لیے آپ کے پاس متبادل منصوبہ بندی کیا ہوگی؟ سر حکومتی ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے وسائل ہم نے کس ملک پر بیچنے ہیں. وہ جب سر حکومتی پٹھان کے وسائل ہو، بلوچستان کے وسائل ہو، ہم نے کس کمپنی کو دینی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے وسائل کس کمپنی کو دی گئی ہیں؟ مجھ سے زیادہ دانیال صاحب جانتے ہیں. وہ ریسرچ کرے کہ وہ کون سی کمپنی ہے. وہ کمپنی خود دیوالیہ کی طرف جا رہی ہے. ہم نے اسی کمپنی کو معدنیات بلوچستان کے بھی دیے اور خیبر پختونخوا کے بھی دیے. کیوں دیا ہم؟ حافظ صاحب، یہ مائنز اینڈ منرلز والا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ دا شارٹ بریک. مائنز اینڈ منرلز کے معاملے پر ناظرین، کیا تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں؟ آج بھی پی ٹی آئی نے اس پر اعتراض کیا، JUIF کا اس پر اعتراض ہے. کیا KP جو ہے اس پر آن بورڈ ہوگا؟ یعنی اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.